अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज जनाब जिस मौजू पर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है दी रिस्पेक्ट ऑफ अ टीचर, कि उस्ताद की इज़्ज़त क्या है, और स्पेशली जो हमारा मुस्लिम माशरा है उसके अंदर उस्ताद की जो रिस्पेक्ट है उसके बारे में इस्लाम के क्या कॉन्सेप्ट हैं। खैर आप सारे ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर उस्ताद का जो मुकाम इस्लाम ने डिफ़ाइन किया, अगर उस पर बात की जाए तो वो 10 दिन भी अगर बंदा बोलता रहे तो तब भी हम उस्ताद के उस मुकाम को कभी भी डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे कि उस्ताद को इस्लाम ने जो माशरे में मुकाम दिया वो यकीनन किसी और मज़हब में नहीं है। लेकिन अगर आप बाकी मज़ाहब को भी साथ अगर स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हर मज़हब के अंदर उस्ताद को जो मुकाम दिया गया वो पेरेंट्स के इक्वल दिया गया। अच्छा, मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा था और क्योंकि ख़ुद भी एक उस्ताद हूँ तो उस्ताद होने के नाते बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी ऑब्जर्वेशन में आती हैं। आप अगर आज से 15 से 20 साल पहले जब आप अपना दौर देखते हैं और फिर आप अभी का जो एक दौर देखते हैं और जब आप उसको कंपैरिजन करने जा रहे होते हैं तो बहुत बड़ा फ़र्क आप देखेंगे कि एक ज़माना वो भी था कि जब उस्ताद जो गुज़र रहा होता था और वो आपसे कोई समझ लें कोई 100-150 फीट दूर भी है तो यहाँ से ही स्टूडेंट जो होते थे वो खड़े हो जाया करते थे और उस्ताद की इज़्ज़त का ये आलम हुआ करता था कि जब तक उस्ताद गुज़र नहीं जाता था तब तक वो अपना कोई काम नहीं करते थे। तो आज जो है उसके अंदर कहाँ पे फ़र्क आया, और उसके पीछे भी डेफिनेटली कोई ना कोई वजूहात होंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वजह कोई भी हो जो उस्ताद का मुकाम है वो अपनी जगह है। ठीक है, हालात वाक़यात के बदलने से उस्ताद की जो इज़्ज़त है उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए बल्कि वो बढ़नी चाहिए। पहले तालीम के हालात कुछ और थे, आज तालीम के हालात कुछ और हैं, और मैं ये समझता हूँ हकीकत में हलाल हराम में, अच्छे बुरे में, नेक और बद में जो हमें फ़र्क सिखाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक उस्ताद सिखाता है। अच्छा, मैं अल्लामा इकबाल का एक वाक़या पढ़ रहा था कि जिसमें बताया गया कि अल्लामा इकबाल जो थे सियालकोट में एक शॉप में बैठे हुए थे और कह लें कि उस वक्त की सिचुएशन ये थी कि आपका एक पाँव जो था वो आपके जूते में था, दूसरा पाँव जूते के बाहर था, यानी ज़मीन पे था, और आप हुक्का पी रहे थे। तो इस दौरान आपने देखा कि वो आपके उस्ताद मोहतरम जो हैं सैयद अमीर हसन वहाँ से गुज़रे, तो आप उसी ही पोजीशन पे आप उठे, उनको सलाम किया और उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। अब सिचुएशन ये थी कि एक पाँव जूते के अंदर था, एक पाँव जूते के बाहर, यानी आप सड़क पर चल रहे थे और जूता अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उस्ताद को घर छोड़ा, घर छोड़ने के बाद जूता पहना, जितना रास्ता आप उस्ताद के पीछे चलते रहे जूता आपके हाथ में था। इज़्ज़त और एहतराम का ये आलम था कि आपको ये भी नागवार गुजरा कि मैं उस्ताद के होते हुए जूता भी पहन लूँ। कमाल है फिर उन लोगों के जो उस्ताद के मुकाम को जिन लोगों ने डिफ़ाइन किया। इसी तरह मैं एक और किस्सा पढ़ रहा था खलीफा हारून रशीद के बेटों का कि दोनों बेटे जो थे, दोनों शहजादे आपस में लड़ झगड़ रहे थे, तो कि बंदा पास से गुजरा, उसने पूछा कि क्या मामला है। तो पता ये चला कि दोनों शहजादे इस बात पे लड़ रहे हैं कि एक कह रहा था कि जूते उस्ताद के मैं सीधे करूंगा, दूसरा कह रहा था कि मैं सीधे करूंगा। खैर मामला ये तय पाया कि दोनों ने एक एक जूता सीधा करके उस्ताद के सामने रख दिया। इसी तरह एक और किस्सा भी इन्हीं का है कि बादशाह जो खलीफा हारून रशीद थे वो गुजर रहे थे, तो आपने देखा कि जो उनका बेटा है वो उस्ताद का जो है वो हाथ पाँव धुला रहा था। तो खलीफा को गुस्सा चढ़ गया और पूछा कि ये क्या कर रहे हो। अब उस्ताद को ये लगा कि शायद बादशाह जो है उसको इस बात बुरी लगी है कि उनका जो बेटा है वो उस्ताद के जो है वो हाथ पाँव क्यों धुला रहा है। तो उस्ताद ने कहा कि बादशाह सलामत नमाज का वक्त जा रहा था तो मैंने शहजादे को कहा कि मुझे वज़ू करवा दो। तो बादशाह ने कहा कि जनाब मैं इस बात पर गुस्सा नहीं हो रहा, बल्कि इस बात पर गुस्सा हो रहा हूँ कि शहजादे का एक हाथ खाली है, वो उस खाली हाथ से आपके पाँव क्यों नहीं धुला रहा। आज ये मुकाम है, आज ऐसी बातें आपको देखने को मिलती हैं, बिल्कुल भी नहीं आपको देखने को मिलेगी। और एक और मैं कहानी एक किताब में पढ़ रहा था कि कोई इब्न इंशा थे शायद, ये अपने किसी दोस्त को मिलने के लिए जापान यूनिवर्सिटी में गए। तो कहते हैं कि जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो वो मुझे एहतराम की खातिर वो मुझे जो है वो यूनिवर्सिटी के गेट पर छोड़ने आए। तो कहते हैं कि रास्ते में दोबारा हम एक जगह पे खड़े हो गए, तो अब मैंने देखा कि हमारे पीछे से जो स्टूडेंट गुजर रहे हैं वो उछल उछल कर गुजर रहे हैं। तो कहते हैं मुझसे पूछे बगैर रहा ना गया, और मैंने पूछा कि जनाब ये क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारा साया पीछे पड़ रहा है और हमारे जो स्टूडेंट हैं यानी मेरे जो स्टूडेंट हैं उन्हें ये बुरा लग रहा है कि साथीज़ा के साए पर भी हमारा पाँव पड़ जाए, इसलिए वो पीछे से उछल कर गुजर रहे हैं। तो कहते हैं कि उस दिन मैंने सोचा कि ये कौमें तरक्की क्यों ना करें कि जो अपने उस्ताद को ये मुकाम देती हैं कि उसके साए पर भी अपना पाँव नहीं आने देती। और आज आपके सामने रोज़ आप अखबारों में, रोज़ आप टीवी में ऐसे हज़ारों किस्से पढ़ रहे हैं कि जनाब उस्ताद ने स्टूडेंट को नकल लगाने पर रोका तो स्टूडेंट ने उस्ताद को मारना शुरू कर दिया। और ऐसी कई चीज़ें हैं
جو ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ استاد کا جو مقام اب ہے یہ کیوں چینج ہوا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ذرا آپ کمپیریزن کیجئے گا کہ پہلے گھروں میں استاد کے بارے میں جو تبلیغ کی جاتی تھی، جو بات کی جاتی تھی، پیرنٹس اسپیشلی بتایا کرتے تھے کہ بیٹا استاد جو ہے وہ ہمارے بلکہ مور دین کے والدین سے بھی بڑا مقام رکھتا ہے، استاد ہی اصل میں آپ کی پرورش کرتا ہے، وہی آپ کو نیک اور بد میں فرق سکھاتا ہے، وہی آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ دنیا میں رہنے کے طریقے سیکھ سکیں، کامیاب انسان بن سکیں۔ جیسا وہ کہتے ہیں نا کہ کوئلے کو تراش کا جو ہیرا بنایا جاتا ہے، اسی طرح استاد جو ہوتا ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو تراشتا ہے اور اسی کو تراشنے کے بعد وہ اس قابل بناتا ہے کہ ہم معاشرے میں چمک سکیں۔ اچھا، آپ ذرا کبھی ان باتوں کو ذرا ڈیفرنٹ اینگل سے اسٹڈی کرنے کی کوشش کیجئے گا تو آپ کے سامنے جو اصل حقیقت کھلے گی کہ دنیا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی استاد ہے۔ اسکندر اعظم کا میں قصہ پڑھ رہا تھا کہ اسکندر اعظم نے جتنی بھی جنگیں لڑی ان تمام جنگوں میں اسکندر اعظم کے ساتھ رستو شامل رہا۔ کسی نے اسکندر سے پوچھا کہ آپ جناب اپنے استاد کی یعنی اپنی ہر جنگ ہر سکسیس جو ہے اس کا جو صحرا ہے وہ رستو کے ساتھ کیوں ڈالتے ہیں؟ تو اسکندر اعظم نے کہا کہ جناب میرا باپ جو تھا وہ مجھے آسمان سے زمین پر لے کے آیا اور میرا استاد ہی ہے جو مجھے حقیقت میں زمین سے دوبارہ آسمان پر لے کر گیا۔ تو آپ اب دیکھیں کہ یہ عالم تھا اس وقت کے لوگوں کا کہ جو اپنے استاد کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتے تھے اور اپنی ہر کہہ لیں سکسیس جو ہے اس کا صحرا جو ہے وہ اپنے استاد کے ذمہ ٹھہرایا کرتے تھے۔ اور اسی میں ایک اور قصہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ اسکندر جنگ پہ جا رہا تھا، راستے میں کوئی ندی تھی، رستو نے کہا کہ ندی پہلے میں کراس کرتا ہوں، تو اسکندر نے روک لیا اور کہا کہ استاد محترم نہیں، کہ ندی پہلے میں کراس کروں گا۔ کیوں؟ کہ اگر اسکندر مر گیا تو ایک رستو جو ہے ایسے ہزاروں سکندر پیدا کر سکتا ہے، لیکن اگر رستو کو کچھ ہو گیا تو ہزار سکندر مل کر بھی ایک رستو نہیں بنا سکتے۔ جناب یہ ہے جو استاد کی قدر و منزلت۔ تو آپ ان تمام چیزوں کو ذرا ڈیفرنٹ اینگل میں اسٹڈی کرنے کی کوشش کیا کریں کہ آج ہم اپنے استاد کی عزت کس طرح سے کرنے جا رہے ہیں، اور اسپیشلی ہم مسلمان جو ہیں جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے اس مذہب کے اندر استاد کا احترام کس طرح سے کرنا سکھایا جاتا ہے، اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ آیا، اس کے علاوہ ہزاروں ایسی چیزیں آئیں جن کے آنے کے بعد آج استاد کلاس میں لیکچر دے رہا ہوتا ہے اور ہم پیچھے بیٹھ کر واٹس ایپ آن کیے ہوتے ہیں، ہم میسیجز کر رہے ہوتے ہیں۔ استاد آ رہا ہو، ہم استاد کو دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل جاتے ہیں کہ کہیں انہیں سلام نہ کرنا پڑ جائے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر تم سواری پر ہو استاد کو دیکھو تو سواری سے اتر جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، جب تک استاد چلا نہ جائے احترام میں کھڑے رہو۔ اور آج آپ دیکھ لیں آج استاد کھڑا ہے اور ہم اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ایک سلام جو ہے ہم وہ کرنا بھی روا نہیں کرتے۔ تو اس کے پیچھے دیکھیے گا پھر ہماری شکست کی ذمہ داری ہم لوگوں پہ ڈالتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہماری شکست ہماری اپنی وجہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ اپنا انالیسس صرف اپنی ذات کا، دوسروں کو چھوڑیں کہ یار وہ کیا کر رہا ہے، اس کو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ ایک اپنا انالیسس خود کریں کہ میں اپنے استاد کی عزت کس طرح سے کرتا ہوں۔ دوسری بات کہ مجھے اصل میں استاد کی عزت کرنی کس طرح سے چاہیے۔ یہ وہی استاد ہے جس نے پہلے دن مجھے بتایا تھا کہ جناب الف بے پہ لکھا اور اس کے ساتھ انسانیت کی ایسے کئی کہانیاں سنائیں جس نے مجھے بدلا۔ اچھا میں اس کی ایگزامپل یہاں بھی دیتا ہوں، میں ایک استاد ہوں تو میرا بھی ایک استاد اور ان کا بھی کوئی استاد۔ تو دیکھیے گا یہ ایک نسل در نسل ایک سلسلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے بہترین معلم بنا کر بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کو پڑھایا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام اس طرح سے بیٹھا کرتے تھے کہ جیسے ان کے سر پر پرندے ہیں، یعنی ہلکی سا اگر سر ہلا، ہلکی سی جنبش سے بھی وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ یعنی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے سنا کرتے تھے کہ آپ کو زمانے کی کسی اور چیز کا علم نہیں ہوتا تھا۔ تو حقیقتاً تو ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ہم ان سے سیکھیں۔ آپ سے بڑا استاد تو کائنات میں کوئی نہیں تھا، اور جو اسٹوڈنٹ آپ کو میسر آئے ان سے بھی بڑے اسٹوڈنٹ تو کائنات میں کہیں نہیں ہوں گے۔ لیکن حقیقت میں یہ جو زندگی ہے یہی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے استاد کا جو مقام اسلام نے بتا دیا وہ یقیناً کسی اور مذہب نے نہیں بتایا، اور ہم جا کس طرف رہے ہیں اس کے اوپر ذرا ایک انالیسس اپنا کر کے دیکھ لیجئے گا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ حقیقت میں والدین کے برابر استاد کو جو مقام دیا گیا اس کے پیچھے ریزن کیا تھی، وجہ کیا تھی۔ یہ استاد ہی ہوتا ہے جو حقیقت میں آپ کا رول ماڈل ہوتا ہے۔ اچھا ہم رول ماڈل کی بات کرنے جا رہے ہوتے ہیں، جی فلانا سنگر میرا رول ماڈل ہے، فلانا ہیرو میرا رول ماڈل ہے۔ رول ماڈل جو ہوتا ہے وہ زندگی کو بدلتا ہے،
وہ ذہنوں کو بدلتا ہے، اس کا قبضہ جو ہوتا ہے وہ دل اور دماغ پر ہوتا ہے، اس کا کہا ہوا ایک لفظ آپ کی پوری زندگی بدلنے کا باعث بنتا ہے۔ حقیقت میں استاد کی عزت کو اس طرح سے کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب یہ استاد ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کی بدولت ہم کائنات کے رموز کو جانتے ہیں، ان چیزوں کو جانتے ہیں جن کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اسی استاد نے ہمارے ذہنوں کو بدلا، اسی استاد نے ہمیں بتایا کہ جناب کس طرح سے کون سی تبدیلی لا کر آپ زندگی کے اندر ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ اچھا، ایک انالیسس یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہم پیدا ہوئے، اس کے بعد ہم نے جب کہہ لیں کہ کچھ میچورٹی ہمیں آئی تو گھر والوں نے ہمیں کوئی سکھایا، جیسا کہا جاتا ہے کہ بچے کی جو پہلی دستگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، تو ماں سے ہم لوگ سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جب سوسائٹی میں آتے ہیں تو سب سے پہلا جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، آپ اسکول پہنچے، اسکول میں کون تھا؟ استاد تھا۔ اب 8 گھنٹے آپ اسکول میں گزارتے ہو، ان 8 گھنٹوں میں جو استاد آپ کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ ڈیولپ کر لیتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ استاد جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک بہت پیارا اور بڑا دیانتداری والا ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں، وہ پوری عمر چلتا ہے۔ اکثر اوقات میں نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار والدین کچھ کہیں تو ہم اس بات کو نہ مانیں۔ اب اس کے پیچھے یہ وجہ نہیں ہوتی کہ ہم جانتے بوجھتے ایسا کر رہے ہیں، کبھی کبھار وہ ایک لاڈ پیار کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی کسی بات کو کچھ دیر کے لیے اگنور کر دیتے ہیں، لیکن یقین کر لیں ٹیچر ایک لفظ کہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس بات کو رد کر دیں، بلکہ ہم اپنے لیے اس وقت اس سے بڑا کہہ لیں کہ سرمایہ کوئی نہیں سمجھتے کہ یار میرا ٹیچر مجھے یہ کام کر رہا ہے، اتنے اسٹوڈنٹس نے میرے ٹیچر نے مجھے یہ بات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑی سکسیس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ کا استاد آپ کو کوئی کام کہے اور آپ اس کام کو ڈیلے کر دیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کوشش کریں، اپنی زندگی کے اندر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور حقیقت میں یقین کر لیں اگر آپ سکسیسفل پرسن بننا چاہتے ہیں تو استاد کا احترام کریں، اور اس لیے استاد کا احترام مت کریں کہ آج آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، یہ ایسی ہزاروں ویڈیوز آپ روز دیکھتے ہیں تو چلو یار میں ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد استاد کا احترام کرنا شروع کر دوں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ استاد کا احترام جو ہے وہ کہنے کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے، یہ ہم اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو اس کے پڑھائے ہوئے ایک لفظ کا احسان نہیں اس پر اتار سکتے، جیسا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا بے شک وہ میرا استاد ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بڑا استاد کون تھا جن کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے؟ تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ انا مدینہ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو اتنی بھی بڑی بڑی ہستیاں ہیں جن کے پاس علم کے خزانے تھے، ٹھیک ہے، تو جب وہ کسی اس بندے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو ان کے استاد نہیں بھی ہیں اور اس کے باوجود ایک لفظ پڑھانے پر وہ انہیں اپنا استاد مان رہے ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیں تو ہم تو ان لوگوں کی ساری عمر جسے کہتے ہیں قرض دار ہیں، ہم تو ان کی جوتیاں بھی چاٹنا شروع کر دیں تو تب بھی ہم لوگ ان کے پڑھائے ہوئے ایک لفظ کا قرض ادا نہیں کر سکتے۔ تو معاشرے کے اندر یہ جو ٹینشن، فرسٹریشن، اینزائٹی، ڈپریشن آئی، اس کے پیچھے وجوہات بہت ساری ہیں، اور اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے استاد کی جو حقیقت میں جسے کہتے ہیں نا کہ اس کا جو حق ادا کرنا تھا، جو فرض ادا کرنا تھا، وہ نہیں کر پائے۔ اس کو اسلام نے جو مقام دیا اور ہم اس مقام کا اصل حق ہی ادا نہیں کر پائے، یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات میں یہ کہتا چلوں گا، اگر آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، آپ سقراط بقراط کو پڑھتے ہیں، جی افلاطون ارسطو کو پڑھتے ہیں، پھر آئزیک نیوٹن کی بات ہوتی ہے، آئنسٹائن کی بات ہوتی ہے، پھر ہم ایگزامپل دیتے ہیں جی بل گیٹس کی بات کرتے ہیں، پھر ہم دنیا میں ایسے تمام سکسیسفل لوگوں کی بات کرتے ہیں جو کسی مقام پر پہنچے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے ہم انہیں تو جانتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ انہیں بنانے والا کون تھا؟ وہ ایک استاد تھا، اور وہ وہی گمنام استاد ہے جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ سارے ان کا تو نام لیتے ہیں کہ جناب یہ سکسیسفل لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کامیابیاں حاصل کی، تو خدا کے بندوں ان کے پیچھے بھی کوئی استاد تھا۔ فرض صرف یہ تھا کہ وہ استاد بیچارہ ہو سکتا ہے کہ پھٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ اسکول آ کے پڑھاتا ہو، اس کے کپڑے بھی اس قابل نہ ہوں، لیکن جب اس کا شاگرد کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی سائنسدان بنتا ہے، تو اس کے بعد استاد کو یاد نہیں رکھا جاتا لیکن اس اسٹوڈنٹ کو یاد رکھا جاتا ہے۔ حقیقت میں سلام اس استاد کو کرنا چاہیے جو ہمیں اس قابل بناتا ہے، وہ جو گندگی کے ڈھیر کو ایسے صاف کر کے نا اس کے اندر سے نگینہ نکالتا ہے، پھر اسے پالش کرتا ہے اور اس کے اندر حقیقت میں اپنی روح پھونکتا ہے، اور وہ روح جو ہوتی ہے پھر پورا زمانہ اسے دیکھتا ہے کہ یار یہ سکسیسفل لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ لیکن ہر سکسیسفل بندے کے پیچھے رول ایک استاد کا ہے۔ استاد کی عزت کریں، استاد کا احترام کریں، اور وہ عزت اور وہ احترام دل سے ہو۔
آپ کے اندر سے آواز آئے کہ یہ استاد ہے، یہ قابل احترام ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس کی عزت کی جائے، مجبوری سے عزت مت کریں۔ اور آپ یقین کر لیں، جس دن آپ کے دماغ سے، آپ کے اندر سے آواز آئی کہ یہ میرا استاد ہے اور مجھے اس کی عزت کرنی ہے، اس لیے عزت کرنی ہے کہ میرا مذہب سکھاتا ہے، اس لیے عزت کرنی ہے کہ یہ میرے لیے میرا روحانی باپ ہے، میرے والدین ہیں، تو اس دن دیکھیے گا زندگی اس دن بدلے گی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سکسیسفل نہیں ہیں، معاشرے کے اندر ہماری ناکامیاں ہیں، میں کوئی کام کرتا ہوں یار کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، تو ایک کام یہ بھی آج کر کے دیکھ لیں کہ استاد کی عزت کرنا شروع کر دیں۔ آئی ایم شیور کہ آپ کے سارے کام بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کی جو ٹینشن، فرسٹریشن، انزائٹی ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو بہت خوش رکھے، اور مجھے بھی اور ہم سب کو اپنے اساتذہ کی حقیقت میں عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔